अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। न्यूज़ स्टोरी के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो के बचपन से लेकर शहादत तक के वाक़यात को पेश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपका नाम मुबारक अली है, लक़ब असदुल्ला और हैदरो मुर्तज़ा, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है। आपके वालिद अबू तालिब जिनका नाम अब्दुल मन्नाफ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला भाई भाई हैं। आपकी वालिदा माजिदा फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम हैं। आप अपने वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से आप हाशमी हैं। आपके वालिद तो मुशरफ ब इस्लाम नहीं हुए मगर आपकी वालिदा मुसलमान भी हुई और उन्होंने हिजरत भी की। आप बचपन ही से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप ही की आगोश मोहब्बत में परवरिश पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बिल्कुल फर्जंद की तरह का मामला किया और अपनी दामादी का शर्फ भी इनको अता फरमाया। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहीती बेटी थी, आपके साथ निकाह में आई और इनसे आपकी औलादें हुईं। आप सहाबाए कराम में सबसे आला दर्जे के फसीह व बलीग और आला दर्जे के खतीब समझे जाते थे और शुजाअत व बहादुरी में सबसे फायज़ माने जाते थे। इनमें आपका मर्तबा बहुत नुमायाँ था। आप 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और 3 दिन कम 5 साल तक आप खिलाफत पर फाइज रहे और 18 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को अब्दुर्रहमान बिन बलजम खारजी के हाथों आपने कूफा में जामे शहादत नोश किया। आप कबले बलूगत बचपन में ही इस्लाम लाए। बाज़ मुर्रखीन का बयान है कि इस वक्त आपकी उम्र 10 साल की थी और बाज़ मुर्रखीन के मुताबिक 9 साल और बाज़ के मुताबिक 8 साल और इससे भी कम बताई जाती है। आपका कद मुबारक पस्त था, जिस्म फरबा था, पेट बड़ा था और आपकी दाढ़ी मुबारक बहुत बड़ी थी कि पूरा सीना इसके नीचे बंद था। आपकी रंगत सफ़ेद और गंदमी थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। इनके बाद फिर और निकाह किए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपके 2 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ हैं, जिनमें हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ज़ैनब कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शामिल हैं और दूसरी अज़वाज से भी आपकी औलादें हुईं। आपका नसब हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मुहम्मदुल अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से चला। आप निहायत ज़ाहिदाना ज़िंदगी बसर फरमाते थे। हर अमर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के हरीस थे। आपके मिजाज मुबारक में खुशतबी बहुत थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि आपके फ़ज़ाइल में इस कसरत के साथ रवायात हैं कि किसी सहाबी के मुतल्लिक ये कसरत नहीं है। इसकी कसरत की वजह यह है कि आपके मुखालफीन भी बहुत थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आपने इनको अपनी चादर में उड़ा कर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और कुछ अमानतें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, वो आपने इनके हवाले कर दी कि वापस कर देना। फिर चुनाचे आपने ऐसा ही किया और बहुत जल्द हिजरत करके मदीना पहुँच गए। ग़ज़वा बदर में आपने बहुत ही कारहाए नुमायाँ सर अंजाम दिए और बहुत से काफरों को वासिले जहन्नुम किया। ग़ज़वा उहद में भी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। इस ग़ज़वे में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की शोहरत हुई और आपका पता मैदान जंग में ना मिला और बाद में मालूम हुआ कि आप फलां मकाम पर हैं, तो सहाबा कराम सबकत करके आपके पास पहुँचे
ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ سے بہت پسندیدہ خدمات ظہور میں آئیں۔ اسی طرح تمام غزوات میں صرف غزوہ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے۔ باقی تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ ان کی روانگی کے بعد سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت بھی آپ ہی کے حصے میں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ نے عام مجمع میں اپنی دلی رضامندی کا اظہار یوں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو امام نماز بنا گئے تھے، تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کا امام بنا گئے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ان کو امام نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی وزارت آپ کے سپرد رہی۔ آپ نے ان کے ساتھ حسن عقیدت اور دلی محبت کا اظہار اس اہتمام سے کیا کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے خدا جانے کس اہتمام سے اور کتنی بار اس بات کا اعلان کرایا کہ آج انہی سندوں سے آپ کا یہ قول کتب حدیث میں موجود ہے، یعنی نبی کے بعد تمام امت سے بہتر ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نیز اپنی خلافت میں ایک گشتی فرمان لکھ کر شائع کرایا کہ جو شخص مجھے ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہے گا اس کو میں سزا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا تو آپ نے سب سے زیادہ ان کی حمایت اور حفاظت میں حصہ لیا، حتیٰ کہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے مامور کیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو اس بات کا آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ میں جس قدر مہاجرین اور انصار موجود تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر برضا رغبت بیعت کی۔ آپ کے عہد خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں گزر گیا۔ 3 لڑائیاں جو آپ کو درپیش آئیں ان میں سب سے پہلی جنگ جمل ہے، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا پڑا۔ دوسری جنگ صفین ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام سے مقابلہ ہوا۔ تیسری جنگ نہروان ہے جس میں خوارج سے مقابلہ ہوا، اور یہ آپ کی آخری لڑائی تو تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ تھی۔ آپ کی شہادت کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کر دے گا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ نہروان کے بعد 3 خارجی مکہ معظمہ میں جمع ہوئے، عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمر بن ابی بکر۔ ان تینوں میں یہ باہم معاہدہ ہوا کہ ان تینوں شخصوں کو قتل کر دینا چاہیے، علی بن ابی طالب کو، معاویہ بن ابی سفیان کو اور عمر بن عاص کو، تاکہ خدا کے بندوں کو ان کے مظالم سے نجات مل جائے۔ ابن ملجم نے کہا علی کا کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ذمہ لیا، اور عمر بن ابی بکر نے حضرت عمر بن عاص کا ذمہ لیا، اور سب نے یہ طے کیا کہ تینوں اشخاص اپنا کام ایک ہی تاریخ میں کریں گے، یعنی 11ویں رمضان المبارک کو یا 17ویں رمضان کو۔ اس معاہدے کے بعد ابن ملجم تو کوفہ پہنچا اور وہ دونوں ملک شام پہنچ گئے۔ وہ دونوں تو اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر ابن ملجم اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کے وقت نماز کے لیے بہت سویرے سویرے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے جاتے تھے۔ اس دن ابن ملجم راستے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔
اور جیسے ہی آپ پہنچے اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ تک پہنچ گئی اور خون سے آپ نہا گئے اور آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، یکا یک مجھے تلوار کی چمک محسوس ہوئی اور امیر المومنین کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے رب کعبہ کی میری آرزو پوری ہو گئی۔ جس صبح کو یہ واقعہ ہوا اس شب میں آپ نے ایک خواب دیکھا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت سے مجھے بہت اذیت پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے اللہ سے بد دعا کرو۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے ان کے بدلے اچھے لوگ عنایت کر اور ان کو میرے بدلے کوئی برا شخص دے۔ چنانچہ جب آپ کو تلوار کی ضرب لگی تو آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا۔ اس وقت نماز کا وقت تھا۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نماز مکمل کرواؤ۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور پھر لوگ دوڑ پڑے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے گھر لے چلو۔ چنانچہ آپ کو گھر لے جایا گیا۔ پھر طبیب کو طلب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جس تلوار سے آپ کو ضرب لگائی گئی تھی وہ تلوار زہر آلود تھی، جس کی وجہ سے آپ کے سارے بدن میں زہر پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ ابن ملجم کو پکڑے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے اس کو قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اچھا ہو گیا تو پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس کو سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں اچھا نہ ہوا تو پھر یہ کرنا کہ اس کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے بھی ایک ہی ضرب لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے خلیفہ کا آخری دیدار کر لیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی۔ آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا میرے جنازے کو پیچھے سے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں اور آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھائیں گے۔ پھر میرے جسم کو اونٹ پر رکھ دینا، وہ چلتا جائے گا اور جس جگہ جا کر وہ رک جائے بس اسی جگہ مجھے دفن کر دینا، وہاں پہلے سے ہی قبر موجود ہوگی۔ آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ اے لوگو، اللہ کی توحید پر قائم رہنا اور کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہنا۔ اگر یہ دونوں کام تم نے کر لیے تو ہر برائی تم سے دور رہے گی۔ توحید اور سنت دین کے دو ستون ہیں اور یہی مشعل تاباں راہ ہدایت ہیں۔ جمعے کے روز آپ کو ضرب لگی اور ہفتے کے روز آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت پر مکمل طور پر عمل کیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو اونٹ پر رکھا گیا اور وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر ٹھہر گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر کی چٹان ہے اور اس کو اٹھا کر جب دیکھا گیا تو وہاں قبر پہلے سے موجود تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ چنانچہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ نے یہ وصیت اس لیے کی تھی کہ اختلاف کے باعث آپ کو یہ لگتا تھا کہ لوگ آپ کے جسم مبارک کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کے مدفن میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ آپ کا مزار مبارک نجف میں ہے۔ اور اب آخر میں پیش خدمت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند قیمتی اقوال جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز کا خوف نہ کرے۔ آپ فرماتے تھے کہ مبارک ہو اس بندے کو جو گمنام ہو اور وہ لوگوں کو جانتا ہو مگر لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، اور اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو، ایسے ہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں۔ ایک روز آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا اے ابو الحسن آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہمنشین پاتا ہوں، کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے اس وقت بیدار ہوں گے۔
آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آپ فرماتے تھے علم ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے اور جہل اعلیٰ کو ادنا بنا دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرے گا اور مال کی حفاظت تم کو کرنا پڑے گی۔ آپ فرماتے تھے ایمان کی علامت یہ ہے جہاں سچ بولنے سے نقصان کا اندیشہ ہو وہاں بھی سچ بولو۔ آپ فرماتے تھے کہ احسان کر کے آزاد کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے